तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर खुदावंद के फ़ज़ल पर तकिया करना सीखेंगे और हम उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो दानियल की किताब पर लगाए जाते रहे और आज भी लगाए जाते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये दानियल की किताब की हमारी आखिरी किस्त है। दर हकीकत हम इसको नाजरीन या इस पर शक करने वालों के सवालात के जवाबात के लिए वक्फ कर रहे हैं जो दानियल की किताब के हवाले से है। लेकिन शुरुआत में मेरा एक सवाल है, बाइबल मुकद्दस पर आमतौर पर हमले कब शुरू हुए? हमलों का सामना तो हमेशा रहा। खुदा के कलाम पर शकूक उभारने की पहली शैतानी कोशिश पैदाइश के 3 बाब में की गई। लिहाजा जब खुदा ने पैदाइश 3 में आदम से बात की, उसके फौरन बाद सांप 3 बाब में आया और कहने लगा, क्या वाकई खुदा ने ऐसा कहा है? शक का जहर पैदाइश के 3 बाब से ही जाहिर होता है और फिर खुदा का तहरीरी कलाम जाहिर हुआ और शकूक की इब्तिदा हुई। और आज जब साइंस बहुत से अदवार और मराहिल को तय कर चुकी है तो लोग समझते हैं कि खुदा के कलाम पर शक करना साइंसी तौर पर काबिले इज्जत बात है। और फिर ज्यादा बड़ी तनकीद की तबाही का सिलसिला शुरू होता है। यानी कि जब हम खुद को बाइबल से ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि ज़हन किस बात को कबूल करता है या किस बात का इनकार करता है और किसका नहीं करता। यकीनन इन बातों को ज़हन कबूल नहीं कर सकता है क्योंकि ये अकल से मारवा नहीं है। कवारी से पैदा होना, मसीह का जी उठना, मसीह के मौजिज़ात और मुस्तकबिल की बातों का बयान करना, ये अकल कबूल नहीं करती। इसलिए नहीं कि ये अकल के खिलाफ है, बिल्कुल, इसलिए कि वो इससे मावरा है। ठीक है। और अगर खुदा अकल से मावरा नहीं तो वो खुदा नहीं है। सही। और ज़मानों से बाइबल को तनकीद और एतराज़ात का निशाना बनाया जाता रहा है, लोगों या अफराद की तरफ से नहीं बल्कि जमातों और मदारिस की तरफ से। लेकिन बाइबल मुकद्दस ज़मानों से आज तक कायम व दायम है। भाई अयाद, ये कहानी है वॉल्टर नामी एक मशहूर फ्रांसीसी मुल्हद की, जिसने कहा था कि 100 साल बाद बाइबल मौजूद ना होगी। और फिर 100 साल गुजरे और बाइबल का फैलाव और बढ़ गया। और कहा जाता है कि इन 100 सालों के बाद कॉडेक्स साइंटिस्ट को रूस से यहाँ पर भेजा गया जो किसी मजहबी शय से पीछा छुड़ाना चाहता था। वजह यह थी कम्युनिटी इनकलाब, और उसे $500 मिलियन में यूके म्यूजियम को बेच दिया गया, जबकि वॉल्टर के काम को 0.11 सेंट में बेचा गया। सही। कलाम कायम रहेगा और ये तय है। बिल्कुल। जब हम दानियल की किताब पर आते हैं तो मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि लोग दानियल की किताब के मुतालिक क्या कहते हैं। पहले बाब से शुरू करते हैं। मैं चंद एतराज़ात को पढ़ूंगा और माफ़ कीजिएगा, मैं खुदा के कलाम पर शक करने वाले शख्स का किरदार निभाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ वही कहूंगा जो वो कहता है। ये एतराज़ उठाने वाले अपनी तहारीर में क्या कहते हैं। एक है जो दानियल की नबूवतों पर अमूमन एतराज़ करता है, ख़ासकर जब दानियल नबूकत नज़र के दौर में बोलना शुरू करता है और वो उन तारीखी वाक़यात को बयान करता है जिनका ताल्लुक शायद 65 कबल अज़ मसीह से है। एक के बाद एक सल्तनत का सिलसिला मसीह से चंद साल कबल तक चलता है। ये नामुमकिन है कि दानियल इन सब वाक़यात को देखे बिना
یہ سب لکھے، تو جو ان واقعات کا لکھنے والا ہے ضرور ہے کہ وہ اس دور میں موجود تھا۔ آپ کا کیا جواب ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ اس نے ان واقعات کو دیکھا، لیکن جب وہ ہوئے تب نہیں، کیونکہ وہ دیکھنے والا ہے، اور یوحنا نے دیکھا کہ آسمان اور زمین بھاگ گئے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور میں موجود تھا؟ پرانے عہد نامے میں نبیوں کو دیکھنے والا کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دانیل نے مسیح سے چند برس قبل تک کی باتیں کی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے مسیح کی صلیبی واقعات کو بھی بیان کیا۔ اس نے کہا 69 ہفتوں کے بعد، یعنی کہ 7 برس یعنی 483 برس کے بعد مسیح کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس نے مسیح کی صلیب کی بات کی، اور پھر اس نے مسیح کے ظہور کی بات کی۔ اس نے صرف 100 سال قبل از مسیح کی باتیں کی نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے مسیح کے آنے کے بعد اور مستقبل کی باتیں بتا دیں، اور ایک بیان مسلسل ہے جو ماضی میں ہونے والے واقعات کے متعلق ہے، جن کا تعلق ہم سے ہے، لیکن جب یہ لکھا گیا وہ تب بھی ان کے لیے مستقبل تھا۔ اور ایسی باتیں ہیں جو ہمارے زمانے تک پوری نہ ہوئی ہیں، وہ مستقبل کے لیے ہیں، کیونکہ دانیل جب مسیح نے متی 24:15 میں دانیل کی بات کی تو اس نے دانیل کو تاریخ دان نہ کہا، صحیح، بلکہ اس نے دانیل کو نبی کہا۔ ایک نبی اور تاریخ دان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تاریخ دان واقعات کو دیکھتا اور درج کرتا ہے۔ وہ وہی لکھتا ہے جو ہو چکا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ نبی ان باتوں کو لکھتا ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہوں۔ صحیح، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو دانیل نبی جس نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا، اس نے ان باتوں کو دیکھا جو ہونے والی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ منوعن پورا ہوا کیونکہ وہ خدا کا کلام تھا۔ بالکل، ایک حصہ ہے جو منوعین پورا ہوا، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لہٰذا غیر ایماندار کہتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ یقیناً وہ غیر ایماندار ہیں، وہ نہیں مانتے کہ خدا کوئی کتاب دے سکتا ہے یا مستقبل کو جان سکتا ہے۔ شاید وہ خدا کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے۔ صحیح، جی ہاں، لیکن کیا خدا مستقبل کو جان سکتا ہے؟ یقیناً وہ مستقبل کا بنانے والا ہے۔ وہ نہ صرف اس کو جاننے والا ہے، وہ مستقبل کو قیام بخشنے والا ہے۔ اس نے ہمیں ہونے والی باتیں منوعین بتا دیں، اور ایک حصہ ہے جو اب تک واقع نہیں ہوا، تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ جو اب تک نہیں ہوا وہ اسی طرح پورا ہوگا جیسے پہلے کا حصہ ہوا۔ ایک معترض یا نقاد نے دانیل پہلا باب 21ویں آیت اور 10ویں باب کی 10ویں آیت کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہا، بائبل دانیل 1:21 میں کہتی ہے دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل خورس بادشاہ کے تیسرے سال تک زندہ تھا، جیسا کہ دانیل 10:1 میں دیکھا گیا۔ کیا دونوں باتوں کے درمیان کچھ تصادم ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا تو اس سے مراد اس کا کام ہے۔ وہ اپنے کام میں کامیاب ہوا اور خورس بادشاہ کے پہلے سال تک اپنے منصب پر قائم رہا، لیکن 10ویں باب میں جب وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گیا تو وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ تھا۔ مثلاً میں نے بہت سال پہلے اپنے کام کو خیر بات کہہ دیا ہے، لیکن میں اب بھی زندہ ہوں۔ لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اس نے خورس کے پہلے سال تک اپنے کام کو جاری رکھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جیتا رہا اور نبوت کرتا رہا، تو میں کہوں گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک معترض نے یہ بھی کہا کہ دانیل دوسرے باب کی 48ویں آیت میں ایسا لگتا ہے کہ دانیل بابل میں بہت مشہور تھا، لیکن ہم اس کا کوئی ذکر دانیل تیسرے باب کی 12ویں آیت میں نہیں دیکھتے جب اس کے تینوں دوستوں نے سونے کی مورت کے آگے سجدے سے انکار کیا۔ کیوں؟ آگ کی بھٹی والے واقعے میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یقیناً یہ ممکن ہے، لیکن میں تو اس وقت موجود نہ تھا۔ صحیح۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس الہام سے انکار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے بطور مسئلہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ بطور مسئلہ ہی دکھائی دیکھے دے گا۔ گا، لیکن اس کا حل ہے اور میں اس کا حل دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ حل ہو یا پھر اس کا دوسرا حل ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ایسا تھا کہ اسے اس وقت ایک سیاسی کام سے بادشاہ کی طرف سے کسی دور دراز کے دیس بھیجا گیا تھا، خاص کر کے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ نے دانیل کو ایک بڑا عہدہ دیا اور اسے سرفراز کیا۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بابل کو گیا ہو، یہ ممکن ہے، یا پھر میں کوئی غیر ممکنہ بات کر رہا ہوں۔ بہت بار یہاں وزیر اعظم کسی خاص وجہ سے میسر نہیں ہوتے، تو میں یہاں پر کہوں گا کہ کیا وہ مر چکے ہیں یا پھر موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ کسی سفر پر بھی ہو سکتے ہیں،
اور یہی معاملہ دانیل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جی، کوئی مسئلہ شکریہ. نہیں. اور یہ بھی ایک قانون ہے کہ ایک حصے کا ذکر کر کے آپ سب کچھ کا انکار نہیں کر سکتے. جی میرا مطلب بائبل مقدس بتاتی ہے کہ 4 میں سے 3 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوتھے نے مخالف کام کیا، چاہے وہ مورت کی عبادت کرنا ہو یا ان تینوں کی مخالفت، بلکہ شاید وہ اس خطے میں ہی موجود نہ تھا. جیسا کہ آپ نے کہا، اس کا موجود نہ ہونا ہی اس کے منظر سے غائب ہونے کی وجہ ہے. پر ایک حصے کے ذکر کرنے سے سب باتوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کی عبادت کی. اس نے نہ تو عبادت کی، نہ ہی بھٹی میں ڈالا جی، گیا. ٹھیک ہے. تو منطقی جواب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہی نہ تھا. وہ موجود ہی نہ تھا. ٹھیک ہے. بھائی یوسف، دانیل 5ویں باب کی پہلی آیت میں بھی ایک اعتراض ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ بابل کا بادشاہ بیلتشزر تھا، لیکن ہم اس شخص کا نام و نشان نہ تو بابل میں اور نہ ہی یونانی تاریخ میں پاتے ہیں. دونوں کے مطابق بابل کا آخری بادشاہ نبو-نیدس تھا، نہ کہ بیلتشزر. بھائی یوسف، اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دراصل کوئی بھی اعتراض کرنے والا مخلص نہیں ہے، اور میں کہوں گا کہ نہ صرف وہ مخلص ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نے باب کو پڑھا ہی نہیں ہے. کیونکہ اس باب کو پڑھنے سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ کسی طرح کا تصادم نہیں ہے. کیوں؟ دراصل نبو-ندوس بابل کا آخری بادشاہ تھا، اور بیلشزر بادشاہ دوسرے درجے کا حاکم تھا. وہ بادشاہ نہ تھا. جب ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ اس انعام کی بات کرتا ہے جو وہ دے گا. یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ سلطنت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا. تیسرے، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو دوسرے درجے کا حاکم ہوگا؟ وہ دوسرے درجے کا تھا. کیونکہ دوسرے کا وہ خود تو تھا. پھر پہلے درجے پر کون تھا؟ وہ نبو-نیدس بادشاہ تھا. تو میں بس یہی کہوں گا کہ اب باپ کو آگے پڑھیے، آپ سمجھ جائیں گے. فقط اعتراض کرنے کے. لیکن افسوس کہ غیر ایماندار ایک بار مسیح کے پاس بھی اس سے بحث کرنے کے لیے آئے. مسیح نے اپنے دل میں غم کیا، اور میں کہنا چاہوں گا کہ آج بھی مسیح ہر اس شخص کے لیے غم کرتا ہے جو دراصل سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کا نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ کسی چٹان کو ماریں تو کیا اسے کوئی چوٹ لگے گی؟ لیکن آپ کو چوٹ لگے گی. آپ زخمی ہوں گے، لیکن خدا کا کلام چٹان ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. ہم بائبل مقدس میں زبور کی کتاب میں پڑھتے ہیں. زبور 119 اس کی 89 اور 90 آیت میں مرقوم ہے کہ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے، تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے. چاہے بائبل پر کتنی ہی تنقید کی جائے اور کتنے ہی نقاد اٹھ کھڑے ہوں، یہ خدا کا کلام ہے جو تبدیل نہیں ہوتا. مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، متی 5ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. جی، مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. دانیل 5ویں باب کی 31ویں آیت ہے. یہ دارامادی کے حوالے سے ہے. یہاں اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ دارا نے، جیسا کہ ہم نے سمجھا، 62 برس کی عمر میں سلطنت سنبھالی، لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ دارا نامی شخص کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے. تاریخ میں دارا کے نام کا ذکر نہیں ہے. وہ تاریخ میں دارا کے نام کا تذکرہ نہیں ہے. بھائی یوسف، ہمارے پاس سوال ہے دانیل 5ویں باب کی 31ویں آیت سے. دارامادی کے بیلتشزر سے سلطنت لینے کا ذکر ہے جبکہ وہ 62 برس کا تھا، لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ دارامادی نامی کوئی شخص نہیں ہوا. آرکیالوجی کا علم اب تک زیر تعمیر ہے، کیونکہ ہمیشہ نئی کھدائی سے نئی دریافت ہوتی رہی ہیں اور بہت بار خود کو درست کرتا ہے. اس کی پچھلی معلومات کہتی ہیں. دراصل کھدائی اور کھنڈرات کا علم دارامادی کے وجود کی تصدیق کرتا ہے، اور دارا فارسی تھا اور خورس نے دارامادی کو سلطنت سونپی، جیسا کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں. در حقیقت وہ 62 برس کا تھا جب اس نے بابل کی سلطنت سنبھالی اور اس پر حکمران ہوا، اور جو کہ میں کہوں گا کہ در حقیقت چاندی کا سینہ اور بازو ہیں. صحیح. بھائی یوسف، آئیے ایک اور اعتراض کی طرف چلتے ہیں. دانیل کی کتاب 9ویں باب کی 24 تا 26 آیات میں
تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکاری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا نبوت پر مہر ہو اور پاکترین مقام ممسوح کیا جائے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ معترض کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق مسیحیوں پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تب وہاں موجود نہ تھے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ وہاں موجود نہ تھے۔ اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ مسیح تب وہاں نہ تھا، مطلب اسے لگتا ہے کہ اس کے آنے سے قبل اور ممسوح فرما روا کہنا بہت عجیب بات ہے۔ کیا مسیح جیسی کوئی ہستی ہے؟ دانیل نے برائے نام مسیح کا ذکر کیا، اس کی آمد سے پہلے کیا۔ اس بات کے متعلق ہمیں سمجھائیے۔ مسیح تو ہمیشہ سے، نہ صرف اس واقعے سے پیشتر، اور یہ یسایہ 48:16 میں لکھا ہے، جس وقت سے وہ تھا میں وہیں تھا، ابتدا میں کلام تھا، اور پچھلی قسط میں شروع سے لے کر آخر تک ہم نے یہی کہا کہ پورے کلام میں مسیح موجود ہے، اور مسیحی بائبل کی ابتدا سے انتہا تک اس کا موضوع ہے۔ جہاں تک 70 ہفتوں کی نبوت کی بات ہے، بھلے ہی ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے، لیکن میں پھر سمجھاتا ہوں۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ 7 ہفتے یعنی کہ 49 برس، پھر 62 ہفتے ہیں یعنی کہ 438 برس، اور آخر میں مسیح کاٹ ڈالا جائے گا لیکن اپنے واسطے نہیں۔ اور اس حصے کا حساب 445 قبل از مسیح میں یروشلم کی تجدید کے فرمان کے وقت سے لگایا گیا ہے، جس کا خاتمہ عین اس روز ہوا جب مسیح اتوار کے روز یروشلم میں داخل ہوا، جبکہ جمعے کو اسے مصلوب کیا گیا اور قبر میں اتارا گیا۔ اور 69 ہفتوں کے بعد ایک تاریخی خلا ہے، لہٰذا ہمیں بتایا گیا ہے، یہ ہم نے خود نہیں بنا لیا، بلکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد وہ منسوخ قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے۔ یہ 70 عیسوی میں ہوگا، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ یہ تاریخی خلا ہے، اور پھر ہمیں 70ویں ہفتے کے متعلق بتایا گیا ہے جو ابھی شروع نہیں ہوا۔ ہم اس تاریخی خلا اور 70ویں ہفتے کے متعلق بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک اور اعتراض ہے، لیکن میں فی الحال اس اعتراض میں دلچسپی رکھتا ہوں جو آپ نے مسیح کا نام کہا، کہ مسیح کا نام اس کی پیدائش سے قبل ہی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانی اخراج ہے، وہ عالموں کی بنیاد ڈالے جانے سے پیشتر موجود تھا۔ چونکہ دانیل ایک نبی تھا جو مستقبل کو نبوت کی آنکھ سے دیکھتا تھا، اور مسیح ابدیت سے موجود ہے جو مقررہ وقت پر آیا۔ بہت سی نبوتیں بتاتی ہیں کہ وہ مقررہ وقت پر آئے گا۔ بالکل، خدا نے ابراہم سے کہا تیری نسل، اس نے تیری نسل نہیں کہا بلکہ تیری نسل جو مسیح ہے، زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ بھائی یوسف، تاریخی خلا کے اعتراض کے سلسلے میں ایک معترض کا کہنا ہے کہ دانیل 9ویں باب کی 24ویں اور 26ویں آیت مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یوسفس کہتا ہے خورس اور یہودیوں کو اپنے ملک لوٹ آنے کی بلاہٹ اور مسیح کی پیدائش کے درمیان عزرا پہلے باب کے مطابق 600 برس ہیں۔ یہاں پر وہ 70 ہفتوں کی شروعات خورس سے کرتا ہے۔ جی، ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ گائیڈ آف دی سیکرز کی کتاب کے دوسرے حصے میں 20ویں باب میں یہودیوں کا اسیری سے لوٹنا اور ہیکل میں قربانیوں کی تجدید اسی برس ہوئی جب خورس نے انہیں رد کیا، جو کہ 536 قبل از مسیح ہے۔ حالانکہ 70 ہفتے 490 برس ہیں، تو واضح طور پر یہاں جس کی بات کی گئی وہ اسرائیلیوں کا مسیحا ہے، اور یہ معترض کے الفاظ ہیں۔ کچھ غلطیاں ہیں جن کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔ 70 ہفتوں کی شروعات اور ان کا اختتام، 70 ہفتوں کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ شروعات تو یہاں بڑی واضح ہے، یہ یروشلم کی تعمیر اور تجدید کے فرمان کے جاری ہونے کی تاریخ ہے۔ یہ نہمیہ 2 میں کیا گیا، اور اس کا خورس کی بلاہٹ سے کوئی تعلق نہیں، یا عزرا کے لوٹنے یا ہیکل کی دوبارہ تعمیر سے، بلکہ یروشلم کی تجدید اور تعمیر سے، جس کا آغاز 445 قبل از مسیح میں ہوا۔ یہ بھی واضح کر دیں کہ خورس کا فرمان شہر یا ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے متعلق نہ تھا، یا لوٹنے کے متعلق، ہیکل کو دوبارہ تعمیر لوٹ کر آنا اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ شہر کو دوبارہ تعمیر ارتخشتہ بادشاہ نے کیا، نہمیہ کے دور میں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ 445 قبل از مسیح تھا، اور اگر ہم اس میں 69 ہفتوں کو شامل کریں تو
ہم 29ویں صدی عیسوی میں پہنچ جاتے ہیں عین اس دن جبکہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا، اور 2 سائنسدان ہیں جنہوں نے اس دن کا صحیح، حساب لگایا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دا کمنگ پرنس۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، 29ویں عیسوی میں جبکہ مسیح یروشلم میں داخل ہوا تو مسیح قتل کیا گیا، وہاں گنتی رک جاتی ہے، گنتی رک جاتی ہے۔ لہٰذا برسوں کے 69 ہفتے گزر گئے، 483 برس، اور آخری ہفتہ رہ جاتا ہے۔ یہ وہ وقتی خلا ہے جو مسیح کی صلیب سے لے کر اب تک ہے۔ ہم اس مرحلے میں ہے جو 69 اور ہفتوں اور 70 ہفتوں کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ یہ یقیناً آخری ہفتے کے واقعات ہیں جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوں گے۔ یہ بائبل میں 2 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، پہلے 3.5 برس اور دوسرے 3.5 برس۔ دوسرے حصے کو بائبل میں ایک جگہ 42 ماہ کہا گیا ہے اور ایک اور جگہ 1260 دن۔ ایک دور اور نیم دور، اس کا تعلق آخری ہفتے سے ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اب میں آخری اعتراض کی طرف چلوں گا، امید ہے کہ آپ ان اعتراضات پر صبر سے کام لیں گے۔ 11ویں باب کے متعلق ایک اعتراض ہے۔ 11ویں باب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تاریخ ہے، منوان وہ واقعات ہیں جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے، جن کا تذکرہ ایک سلطنت کی تاریخ میں نہیں بلکہ کئی سلطنتوں کی تاریخ میں ہوا جو مسیح کی پیدائش کے بہت نزدیک پہنچیں۔ یہ ناممکن ہے کہ دانیل یہ سب لکھے، بلکہ یقیناً یہ کسی ہم اثر نے لکھا ہے۔ آپ کا اس پر کیا جواب ہے؟ دیکھیں، دانیل کے لیے ایسے واقعات کو لکھنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ کیا وہ الہامی مصنف نہ تھا؟ اگر وہ خود لکھتا تو یقیناً لکھ پاتا، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن جب خدا نے دانیل کو الہام اور مکاشفہ عطا کیا، کیا تب دانیل لکھ سکتا ہے؟ اور یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، کیا خدا جانتا ہے؟ یقیناً وہ جانتا ہے۔ اگر دانیل فقط بطور انسان لکھتا تو وہ نہ لکھ پاتا، لیکن اگر کیا خدا مصنف ہے تو کیا خدا سے کچھ پوشیدہ ہے؟ نہیں، وہ یسعیاہ 46 میں خدا کے متعلق کہتا ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں وہ بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مسلط قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی پوری کروں گا۔ یہ حیرت انگیز باب ہے کیونکہ تاریخ کو بہت عجیب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ تاریخ بھی ہوتی تو یہ حیران کن ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ نبوت ہے۔ صحیح۔ دانیل کوئی تاریخ دان نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہے، کیونکہ اس نے 300 برس کے عرصے کا خلاصہ محض چند عبارتوں میں واضح کر دیا، اور جب وہ نہیں چاہتا تو تفصیلات نہیں دیتا، وہ جلدی جلدی مگر درست باتیں بتاتا جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ جب تفصیل کی ضرورت ہو تو وہ دے دیتا ہے، لیکن ایک ایک بات واضح کرتا ہے کیونکہ وہ الہام سے لکھتا ہے۔ دانیل الہام کی روح سے لکھتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سب جانتا ہے، اور میں کہوں گا کہ خدا ہی اس کتاب کا حقیقی منبع ہے، سو ہم اس کتاب کی بہت عزت کرتے ہیں، اور جتنی عزت کے لائق خدا کا کلام ہے، تحقیر کرنے والا ہلاک ہوگا۔ ہم ناظرین کو وہ تاریخی واقعات یاد دلا رہے ہیں جن کا ذکر 11ویں باب میں ہوا، ہمیں ان کے متعلق بتائیں تاکہ وہ تاریخ کو جان سکیں۔ اگر آپ وہ چاہتے ہیں اور دیکھنے اور اطلاع کرنے کے لیے اسے پڑھ سکیں، آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم مصری بادشاہ کی بیٹی کے شام جانے اور شامی بادشاہ کی بیٹی کے مصر آنے کے متعلق واضح طور پر پڑھتے ہیں تو میں یہاں پر کہوں گا کہ ایسا واقعتاً ہوا۔ ہمیں بتایا گیا کہ دونوں ایک میز پر مذاکرات کرنے بیٹھے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے سے جھوٹ بولا، اور تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ اور یہاں ہمیں ایک نبوت کے متعلق بتایا گیا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کیونکہ تاریخ دان نہیں جانتے کہ وہ صحیح۔ جلدی جلدی میں کیا لکھ رہے ہیں، اور یہاں پر اس سب کا خلاصہ بھی موجود ہے۔ مطلب وہ فارس کے یونان کو ہلانے کی بات کرتا ہے، سکندر اکبر کی سربراہی میں مغرب کا مشرق میں داخل ہونا، تو وہ ٹوٹا اور اس میں سے 4 سلطنتیں نکلیں، پھر وہ 4 میں سے 2 پر روشنی ڈالتا ہے، مصر پر یعنی شاہ جنوب اور شام یعنی شاہ شمال پر۔ وہ ان واقعات اور کلیوپیترا کی بات کرتا ہے، ہمارے آگے درست ترین تفصیلات موجود ہیں۔ جی ہاں، میں نے اس باب کی وضاحت سے پہلے یہ واضح طور پر کہا تھا۔ یہاں قدیم ترین نبوت پوری ہوئی جو نوح نے پیدائش کے 9ویں باب میں کی تھی، جبکہ اس نے کہا کہ خدا یافت کو پھیلائے اور وہ سم کے خیموں میں بسے۔ سکندر اکبر کے وسیلے خدا نے یافت کو پھیلایا اور وہ سم کے خیمے میں بسا، وہ بھارت تک پہنچا، یہ سب سم کے خیمے ہیں۔ یورپ جو ہے وہ یورپ نے ایشیا میں کو آیا۔ پار کیا، اور یہ سب نوح کی وجہ سے ہوا، اور میں دراصل یہ نہیں جانتا کہ کس کے بعد، لیکن خدا کا کلام سچا اور واضح ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے آخری سوال جانیں گے۔ 12ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ 7 برس
1260 दिन हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि 1290 दिन, और फिर वो कहता है कि 1335 दिन। इस फर्क की क्या वजाहत है? जी भाई यूसुफ। देखें, मैं कहूँगा कि हर अदद मुख्तलिफ दौर की बात करता है। 1260 बड़ी मुसीबत की बात करता है, जिसका तस्करा दिनों और महीनों के एतबार से है, और 42 महीनों और सालों के। एक दौर और दौर, फिर नीम दौर उसने 30 दिनों का इजाफा किया, और फिर 45 दिनों का इजाफा किया, और ये तमाम जमा शुदा अरसा 75 दिन हैं, जिन्हें 30 और फिर 45 पर तकसीम किया गया। इन 30 और 45 दिनों में क्या होगा, हम खुदा के कलाम से ये अक्स करते हैं। क्या होगा जब मसीह जाहिर होगा? दुनिया पर बड़ी बर्बादी और बदबख्ती का वक्त होगा। सारी दुनिया जंग से, कहत से और मुश्किलात से दो चार होगी, और अफसोसनाक और बहुत ही गमनाक हालात होंगे। जबकि वो यहाँ पर कहता है कि मुबारक हैं वो जो इंतजार करके 335 दिनों के ज़माने तक पहुँचे, और फिर वो कहता है क्योंकि सब तो नहीं लेकिन बहुत तेरे जिंदों की अदालत में मर जाएंगे। और मसीह की इस जंग में तब मसीह की 1000 साला बादशाहत का आगाज 1335 दिनों के बाद होगा, और बड़ी मुसीबत से हैरत अंगेज सलामती में दुनिया का इंतकाली अरसा मैं कहूँगा कि 75 दिन होगा, जिसमें दुश्मन की फौजें तबाह की जाएंगी, जब जिंदों की अदालत और हैकल की तामीर और बहुत सी चीजें होंगी। एक अरसा से दूसरे अरसा में दाखिल होने के लिए ये 75 दिनों की तकसीम यूं है कि शुरू के 30 दिनों में तमाम शरीरों को बर्बाद करने के बाद, और 45 रोज बादशाही के कायम होंगे, वो जिंदों की अदालत करेगा, फिर हैकल की तामीर करेगा। आपने 12वें बाब के मुताले में जो हमने गुज़िश्ता एक साथ में किया, ये बताया कि 30 दिनों के दौरान मसीह दाऊद के मानिंद होगा, जिसने जंगें लड़ी और दुश्मन को बर्बाद किया, और 45 दिनों में मसीह सुलेमान की मानिंद होगा, जो बादशाही के लिए राह हमवार कर रहा था। सही। खुदावंद आपको बरकत दे। आपके हमरा मुताले का बहुत लुत्फ आया। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एतराज़ात उठाए जाते रहेंगे, क्योंकि शैतान बाइबल का दुश्मन है, और जब तक इंसान शैतान की सुनता और यानी खुदा को गलत कहता रहेगा। ठीक है, लेकिन हम कलाम से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे पास नबूवती कलाम है जो तस्दीक शुदा है। हमें बाइबल से जुड़े रहना है, इसमें कोई शक व शुबात नहीं, क्योंकि पूरी बाइबल में मसीही के मुतल्लिक लिखा है। हमारे पास मजबूत चौकी है, हमारे अपने अकीदे के मुताबिक सबूत मौजूद हैं। खुदा के कलाम का हर लफ्ज खालिस है। सही। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा उनके फजल से दानियल की किताब का मुताला खत्म हो चुका है। अगली किस्त में एक नई किताब के साथ हाजिर होंगे। आमीन। भाई यूसुफ, आप कैमरे की आंख में देखकर नाजरीन से बात करें और उन्हें दानियल की किताब से वो बातें बताएं जो आपको सबसे काबिल गौर लगी हैं। इस किताब में मैंने महसूस किया कि इंसान कितना खाली है, मामूली और नासमझ है, क्योंकि वो उन चीज़ों के पीछे भागता है जो कि बेफायदा हैं। और 11वें बाब में जंगो जदल भरा पड़ा है, और इसकी वजह क्या है? मैं कहूँगा कि इंसान का खालीपन और उसका झूठ और उसकी गद्दारी। लेकिन इस सब के पीछे खुदा का एक मकसद है, और वो अपनी मर्जी पूरी करता है। पर आखिर में मैं कहूँगा कि लाजिम है कि मसीह की बादशाही दुनिया के कोने कोने में फैले, और भलाई और सलामती सबके लिए हो, और मसीह आएगा और बादशाही करेगा, और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे।
फुर्सत से फल मैं लाऊं। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।